नाज़रीन, हिजबुल्लाह ने कामयाबी के साथ अपनी सप्लाई लाइन को दोबारा से एस्टैब्लिश कर लिया है और ड्रोन्स, मिसाइल्स, मीडियम रेंज वेपन्स वो उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। साथ ही शाम में अंदर सूरत हाल ये है कि वहां पर सुवेदा से लोग हेल्प पुकार रहे हैं और जो जंगजू कबाइल हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। बहुत सारे सुवेदा के अंदर मौजूद है जो दरूज मिलिशिया का जब वो सामना कर रहे हैं। लेकिन इस हवाले से अब कोई बड़ा फैसला होना है, क्योंकि शाम का जो मुस्तकबिल है वो दाव के ऊपर है, रीजन की जो स्टेबिलिटी है वो दाव के ऊपर है, टर्की की स्टेबिलिटी दाव पर है, लेबनान, इराक, जाहिर है कि इन सब की सिक्योरिटी जो है वो दाव के ऊपर है। तो एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि दमिश्क के अंदर एक ज्वाइंट ऑपरेशन रूम कायम कर दिया गया है। अगले घंटों में कोई बड़ी खबर आ सकती है। दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि इजराइल के साथ कोई इस तरह का मुआहदा तय पा जाए कि इजराइल शाम के अंदर अपनी जो मुदाखलत है वो बंद कर दे, दरूज मिलिशिया की जो सपोर्ट है वो बंद कर दे और जो डिस्टेबलाइज करने की और खाना जंगी छेड़ने की वो कोशिश कर रहा है उसको जो है वो लगाम डाल दी जाए, चाहे वो यूरोप के जरिए डाली जाए या वो अमेरिका के जरिए जो है वो डाली जाए। इजराइल के साथ कोई ऐसा मुआहदा जो है वो तय पा जाए, जो कि जाहिर है कि इसकी उम्मीद और इसके चांसेस जो है वो कम ही नजर आते हैं। इजराइल ना ही किसी मुआहदे का इरादा रखता है और ना ही वो किसी मुआहदे को अमल दरामद करता है, उसका रिकॉर्ड है। और इस वक्त जो नेतन्याहू की गवर्नमेंट अक्सरियत खो चुकी है तो उसको एक बड़ी जंग ही चाहिए है और डिफेंस मिनिस्टर वहां पर पहुंचा हुआ है और वो मजीद असलहा मांग रहा है। अभी बिलियंस ऑफ डॉलर्स मजीद जो है वो बजट पास किया गया है एक लंबी जंग के लिए इजराइल में। तो ये रास्ता तो लगता नहीं है कि इख्तियार होगा। दूसरा रास्ता यह है कि शाम को बचाने का, और सवेदा में लोग मदद पुकार रहे हैं शाम के मुस्तकबिल की और खुद जुलानी की अपनी गवर्नमेंट के लिए जो इस वक्त दाव के ऊपर लग चुकी है, जिसकी कोई अथॉरिटी नहीं है। यानी कुर्द भी इस वक्त नाखुशगवारी का इजहार कर रहे हैं। ट्राइब्स ये कह रहे हैं कि हम मामलात अपने हाथ में ले लेंगे और वो ले भी चुके हैं, क्योंकि वो खुद लड़ने तो पहुंच गए हैं और वो अल्टीमेटम उन्होंने दिया हुआ कि गवर्नमेंट आए और इंटरवीन करे, अगर नहीं करेगी तो फिर हम मुकम्मल तौर पर हथियार जो मामलात है वो अपने हाथों में ले लेंगे। तो दूसरा रास्ता यह है कि बड़ी ताकत के साथ इजराइल को जो है वो जवाब दिया जाए। जाहिर है कि उसमें अल शरा की तो हैसियत कोई नहीं है, टर्की, कतर ये उनको लेकर आए हैं और अब सऊदी अरेबिया एक बहुत बड़ा सपोर्टर है। तो इन तीन मुल्कों के साथ सीरिया की मुशावरत भी जारी है और सबसे बढ़कर तुर्की के साथ जारी है, क्योंकि तुर्की ही सबसे बड़ी अस्करी ताकत है। तो तुर्की, कतर और सऊदी अरेबिया के साथ, और यूएई भी उसमें डेफिनेटली शामिल है, उनके साथ एक मुशावरत जारी है कि क्या करना है, कौन सा रास्ता लेना है। जाहिर है कि ये सारे ममालिक अमेरिका को भी कह रहे हैं कि वो इजराइल को रोके, और अमेरिका ने 2 बार सीज फायर अनाउंस भी किया, लेकिन वो बात जो है वो बनी नहीं है, बल्कि लोग तो वहां पर मारे जा रहे हैं और कैप्चर हो रहे हैं और ऐसे मजालिम वहां पर किए जा रहे हैं कि वो वायलेंस मजीद क्रिएट करते चले जा रहे हैं। तो इस तनाजुर में बड़ी खबर यह है कि दमिश्क में ज्वाइंट ऑपरेशन रूम जब वो कायम कर दिया गया है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बड़ा अटैक दमिश्क की जानिब से मुतवक्के है। एक ज्वाइंट ऑपरेशन रूम जो है वहां पर कायम कर दिया गया है। तो कोई भी फैसला अगले घंटों के अंदर जब हो सकता है और रास्ते मैंने आपके सामने रख दिया वो दो ही। और ये भी खबर आ रही है कि जो दरूज मिलिशिया है उसमें इजराइल की फौज भी डायरेक्टली हो सकती है, बेस बदल कर, और जाहिर है कि उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो डायरेक्टली इजराइल की जो फौज है वो हो सकता है कि दरूज मलेशिया का बेस बदल कर जब वहां पर फिर रही हो। तो ये भी ताजा तफसीलात आपके सामने रखेंगे। यूरोप का रिस्पॉन्स सामने आ रहा है। यूरोप का पहला रिस्पॉन्स जब वो शाम के हवाले से सामने आया है और ईरान ने कहा है कि उन्होंने पेनिट्रेशन हासिल कर लिया इजराइल के अंदर। ईरान ये दावा किया है कि उन्होंने इजराइल के अंदर पेनिट्रेशन जब वो हासिल कर ली है। अच्छा, अब नाज़रीन सूरत हाल यह है कि तमाम फ्रंट्स के ऊपर हम देखते हैं, तमाम डोमेन के अंदर देखते हैं तो हमें सूरत हाल गंभीर भी नजर आ रही है और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर भी नजर आ रही है। यानी बस कुछ होने वाला है, कोई बड़ा तूफान उठने को है। बिल्कुल एक बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर सूरत हाल पहुंच गई है। अगर गजा में जारी हम मजालिम को देखते हैं, 21 महीने हो गए हैं, लोगों में गुस्सा है, मिडिल ईस्ट में तहरीकें चली हैं, प्रोटेस्ट हुए हैं, सारा कुछ हुआ है, जहरियत फिर भी नहीं रुकी है। तो उसके हवाले से कोई बड़ा फैसला जब वो होना है। दूसरी बात यह है कि वेस्ट के अंदर जो जारी तहरीकें हैं वो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और गवर्नमेंट्स बहुत ज्यादा प्रेशराइज हैं। कोई बड़ा फैसला वहां से होना है, वहां पर भी सूरत हाल बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जो है वो पहुंच गई है। नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट है उसका जो तख्ता है वो उलट सकता है। उसके हवाले से कोई बड़ी खबर अगले 48-72 घंटों में आ सकती है, क्योंकि मेजोरिटी तो खत्म हो गई है। अब अगला इकदाम उन्होंने उठाना है 48-72 घंटों में, उस हवाले से भी कोई बड़ी खबर आ सकती है। लेबनान में जो हमले जारी हैं, कई महीनों से जारी हैं, शहादतें होती चली जा रही हैं। अब उस पर भी कोई फैसला करना, इस तरह तो सूरत हाल जारी नहीं रह सकती। और खासकर जब उनके हमसाया ममालिक में ये सारा कुछ होना शुरू हो गया है तो लेबनान को कोई बड़ा फैसला करना है। और अब जो शाम के अंदर ये महाज खोला गया और ये जो अग्रेशन किया गया है ये इंतहाई डेंजरस है और ये एक बड़े डेंजरस नतीजे की तरफ जो है वो लेकर जा सकता है। शाम में जो कुछ हो रहा है, जो इसराइल अग्रेशन कर रहा है, जो उसका मंसूबा है, उसका भी अब हतमी तौर पर कोई ना कोई हल जो है वो निकालना होगा, क्योंकि शाम भी दाव पर है, रीजन भी दाव पर है और खुद जुलानी भी दाव पर है। ये भी दरमियान में खबर आ रही है कि जुलानी दमिश्क छोड़कर इदलिब के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, दमिश्क छोड़कर इदलिब में, क्योंकि इजराइल की जानिब से खुलेआम ये कहा गया है कि वो जुलानी को असैसिनेट करेंगे, तो ये पॉसिबल। और फिर जो पैलेस के ऊपर अटैक हुआ तो ये भी दरमियान में कई खबरें चल रही हैं कि दमिश्क को छोड़कर इदलिब, लेकिन इसकी कंफर्मेशन नहीं है।
اور اگلی بات ناظرین یہ ہے کہ شام پر حملے سے جو ایک اور بڑی تبدیلی اوورال مڈل ایسٹ کے اندر آئی ہے، ایک ریئلائزیشن ہوئی ہے ان تمام مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس کو جو بے حس اور بے بسی کی تصویر بنی ہوئی ہے، جو ان ایکشن یعنی وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر ہیں، ان کے اندر ایک ریئلائزیشن ہوئی ہے. اور وہ ریئلائزیشن یہ ہے کہ اسرائیل تو ایک ایک کر کو نشانہ بناتا چلا جا رہا ہے، ایک ایک کو الگ الگ کر کے مارتا چلا جا رہا ہے. یعنی غزہ پر جو ہے وہ دیکھیں کہ کسی نے کچھ بھی نہیں کیا. ایران پر حملہ ہوا تو کہا یہ ایران کی جنگ ہے اور ایران قصوروار ہے اور فلانا ہے، یہ ڈیل کر لیتا، یہ نیگوسیشن کر لیتا. اچھا جی، لیبنان پر ہو گیا تو کہا حزب اللہ ہے، ہوتیز پر ہو گیا تو کہا یہ اسرائیل پر حملے کیوں کر رہے ہیں. تو اب جب شام کے اوپر ہوا ہے تو اس کے بعد ان میں ایک کم سے کم یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ یہ تو ایک ایک کو نشانہ بناتا چلا جا رہا ہے، اور اگر ہم سارے اکٹھے ہو کر اس کو جواب نہ دیا تو پیچھے تو کچھ بھی نہیں بچے گا. بھائی دیکھیں نا کہ سارے اتنے ملک نشانہ بن گئے ہیں، اور شام میں جہاں پر اسرائیل نے اس گورنمنٹ کو لانے کا کریڈٹ لیا اور امریکہ نے کریڈٹ لیا اور یورپ نے کریڈٹ لیا، اس کے اوپر تو کوئی تک نہیں بنتا تھا کہ یہ حملہ کرتا اسرائیل، لیکن اس نے کر دیا. تو اس سے بہرحال ایک ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ اگر ہم اسی طرح بیٹھ کر اسرائیل کے جواز کے چکر میں ایک دوسرے کا حشر دیکھتے رہے، پہلے غزہ میں ہو رہا ہے، پھر لیبنان میں ہو رہا ہے، پھر ایران میں ہو رہا ہے، پھر یمن میں ہو رہا ہے، اب شام میں ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو عبرت کا نشان بنتے ہوئے دیکھتے رہے اور کہتے رہے کہ نہیں یہ تو انہی کا مسئلہ ہے، انہی کا قصور ہے، تو پھر سب کی باری آئے گی اور کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. تو یہ ایک بڑی اسٹرانگ ریئلائزیشن ہے کہ سب مل کر جب وہ اسرائیل کو دو ٹوک الفاظ میں جواب دیں. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب امریکی ایئر کرافٹ کیریئر ہیں، دنیا کا سب سے بڑا ٹیکنالوجی کا شاہکار ہیں، ہوتیز کے سامنے ڈھیر ہوئے ہیں. تو یہ ماڈرن وارفیئر بھی بدل رہا ہے اور اسرائیل کا ایئر ڈیفنس فارغ ہو گیا ہے، فوج ایگزاسٹڈ ہے، سوسائٹی میں ڈویژن ہے، عالمی لیجیٹیمیسی ہے کوئی نہیں. تو وہ ایک ایگزاسٹڈ اور ڈیفیٹڈ کنٹری ہے جو صرف دروز ملیشیا کو استعمال کر کے، داعش کو استعمال کر کے، ایئر فورس کے ذریعے یعنی کہ ایک خطرناک پروجیکٹ جو وہ چلا رہا ہے. تو اسرائیل کو جواب دینا، اس کو سبق سکھانا اس ٹائم میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. جب حماس نے ثابت کیا، ہوتیز نے ثابت کیا، حزب اللہ نے ثابت کیا اور ایران نے ثابت کیا کہ یہ کوئی ناقابل تسخیر نہیں ہے، تو اب یہ جو شام پر حملہ ہے، یہ شام پر تو حملہ ہے ہی نہیں. دیکھیں دو پارٹیز مڈل ایسٹ میں ایگزسٹ کرتی ہیں، ایک ہے ریزسٹنس اور ایران، اور دوسری پارٹی ہے گلف، ترکی اور اسرائیل. ٹھیک ہے نا. تو اب اسرائیل نے اپنے ہی ایک طرح سے جن کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی ان کے اوپر حملہ کر دیا ہے. تو یہ حملہ اصل میں تو ترکی کے اوپر حملہ ہے اور گلف کے اوپر حملہ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو ترکی اور گلف کے اوپر حملہ ہے، انہی کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، انہی کی سپورٹ کے ساتھ یہ گورنمنٹ قائم ہوئی اور موجود ہے، اور اکنامک سپورٹ بھی وہ دے رہے ہیں، ڈپلومیٹک. کیا ایم بی ایس نے مڈل ایسٹ کے کسی اور حکمران کو بلا کر ملاقات کروائی ٹرمپ سے؟ نہیں، صرف الشرا کی کروائی. تو کس حد تک وہ الشرا کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ تو یہ تو حملہ ان کے اوپر ہے. تو اس لیے اگر یہ تھوڑی سی دلیری سارے دکھاتے ہیں تو کوئی مشکل کام نہیں آج کے ٹائم میں اسرائیل کو سبق سکھانا. یہ اگر ادھر سے داخل ہوں گے نا، گولان ہائٹ سے داخل ہوں گے، تو پتہ نہیں آگے کہاں تک یہ پہنچ جائیں گے. یہ مطلب اسرائیل بالکل فارغ ہو چکا ہے، اور سیریا میں چونکہ ایک گولی آگے سے نہیں چلی اور دروز ملیشیا کو استعمال کر رہا ہے، تو تھوڑی سی اگر یہ دلیری دکھائیں گے اور سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو یہ معاملہ یعنی پوری طرح سے اسرائیل کی طبیعت صاف ہو جائے گی. اور گولان ہائٹ سے نکل کر معاملہ کہاں تک جائے گا. دیکھیں میزائلز ہیں، ڈرونز ہیں، بہت کچھ ہے، اور حزب اللہ کے ساتھ بھی معاملہ طے کیا جا سکتا ہے. اگر حزب اللہ بھی جواب دینا شروع کر دے تو یہ بہرحال اگلے گھنٹوں میں فیصلہ ہونا ہے. اچھا، حزب اللہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ سپیچ کرنے والے ہیں ابھی کچھ دیر کے اندر. یہ بڑی انپورٹنٹ سپیچ ہے کیونکہ ٹائم بڑا انپورٹنٹ ہے. شام میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا براہ راست تعلق لیبنان کے ساتھ ہے. یہاں پر اگر معاملات ایسکیلیٹ ہوتے ہیں تو لیبنان میں ہوں گے ہی ہوں گے، ہر صورت میں ہوں گے. تو حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل، اور پھر وہاں پر اسرائیل بمباری بھی کر رہا ہے، شہادتیں بھی ہو رہی ہیں. تو حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سپیچ کرنے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ کیا اعلان کریں گے. اب دیکھیں نا، امریکی انوائے نے کہا ہے کہ اٹ ول ٹیک ٹائم فار اسٹیبلائزیشن ان سیریا. اب امریکی انوائے یہ بات کر رہا ہے کہ سیریا میں اسٹیبلائزیشن کے لیے ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے، تو یہ امریکہ کا بیہیویئر ہے. اچھا، وال اسٹریٹ جرنل نے بڑی انپورٹنٹ رپورٹ دی ہے. وال اسٹریٹ جرنل یہ کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ تو بہت سارا کام کر رہی تھی خاموشی کے ساتھ. حزب اللہ سکسیڈڈ کہ وہ ایڈوانس ویپنز انہوں نے بنائے ہیں اینڈ از پروڈیوسڈ میڈیم رینج میزلز اینڈ ڈرونز. تو حزب اللہ نہ کبھی ہاری تھی نہ کبھی ڈیمیج ہوئی تھی. اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی اندرونی لڑائی تھی اور لیبنیز گورنمنٹ کا پریشر تھا. اور اگر ایسے میں وہ جنگ چھیڑتے اسرائیل کے اوپر تو ایک لیبنان اندر سے ڈیسٹیبلائز ہونے کا خطرہ تھا. اس لیے حزب اللہ پیچھے رہی اور اپنی وہ تیاری ساتھ ساتھ جاری رکھے ہوئے. اسرائیل بامبنگ کرتا چلا جا رہا ہے، روزانہ اناؤنس کرتا ہے ہم نے یہ اسلحہ ڈپو تباہ کر دیا، یہ تباہ کر دیا، کچھ بھی تباہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. جب حزب اللہ کے میزائل برسیں گے تو ان کو لگ پتہ جائے گا. تو حزب اللہ کو میں نے آپ کو بتایا کہ تمام فرنٹس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے، تو حزب اللہ کے حوالے سے بھی اب فیصلہ ہونا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اچھا، ایک اور رپورٹ جاری ہوئی ہے غزہ کے حوالے سے، جس کے بعد غصہ اور زیادہ بڑا ہے، جس کے بعد انگلیاں اور اٹھی ہیں مڈل ایسٹ کی بے حس گورنمنٹس کے اوپر کہ تم جو ہے وہ کیا کر رہے ہو. اب جو رپورٹ آئی ہے یونائٹڈ نیشن کی غزہ کے حوالے سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہنگر ہے، جو فاقے ہیں، وہ انپریسیڈنٹڈ لیول تک پہنچ چکے ہیں. انپریسیڈنٹڈ نمبرز آف سٹارونگ پیلسٹینینز
ٹرننگ اپ ایٹ ہاسپٹلز. ہیلتھ منسٹری یہ بتا رہی ہے, یونائٹڈ نیشن کی یہ رپورٹ ہے. ایکسٹریم ایگزاسشن اینڈ فٹیگ جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے. ہنڈریڈز آف دیم ور رسک آف ڈائنگ آف اسٹارویشن. مطلب انپریسیڈنٹڈ نمبرز کے ساتھ جو ہے لوگ آ رہے ہیں ہاسپٹلز میں, لائے جا رہے ہیں. کس وجہ سے؟ فاقوں کی وجہ سے. unprecedented numbers of starving citizens of all ages are arriving at emergency department in the state of extreme exhaustion and fatigue. تمام ایج کے یعنی چھوٹے بچے اور ٹین ایجر اور نوجوان, بوڑھے, عورتیں, سب جو ہیں, اور یعنی اب ان کی حالت اتنی خراب ہے کہ وہ آخری سانسیں لے رہے ہیں اور بہت مطلب فاقے کاٹ کے, اور ہر ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں وہ لائے جا رہے ہیں. یہ اس وقت غزہ کی صورتحال ہے. ان ایوری کارنر آف غازہ the crying of children and the screams of mothers are heard. ہر کونے سے غزہ کے بچوں کی چیخنے کی آوازیں اس وقت آ رہی ہیں. تو پچھلے کئی مہینوں سے اسرائیل نے بلاکڈ کر رکھا ہے, جس کو نہ ہی مصر کھلوا سکا ہے, نہ ہی قطر, نہ ہی ترکی, نہ ہی کوئی دوسرا ملک, اور نہ ہی یورپ کی کنڈیمنیشنز اور باقی دنیا کنڈیمنیشن کچھ بھی نہیں کر سکی. فیل ہو گئی ہے دنیا, ہیومینٹی یہاں پر فیل ہو گئی ہے. تو وہ جو فاقے یہ وہاں پر پیدا کر رہے تھے, اسٹارویشن کر رہے تھے, وہ بھی اب اپنی ایکسٹریم سطح کے پر جب وہ پہنچ گیا ہے. یہ بڑی خوفناک رپورٹ جب آ رہی ہے. جرمن چانسلر نے کال کی ہے نتنیاہو کو, اور نتنیاہو نے کال کی ہے پوپ کو. یہ اسرائیل کی جانب سے پہلی کال ہے جو پوپ کو ہوئی ہے اس تمام جہریت کے درمیان. جرمن چانسلر اسپوک بائی فون ود نتنیاہو اینڈ ایمفسائز the necessity of not taking steps to annex the West Bank to Israel. جرمن چانسلر کی ٹون بدل رہی ہے. اب اس نے نتنیاہو کو کال کر کے کہا کہ ویسٹ بینک کو انیکس کرنے کی کوشش نہ کرنا. ٹھیک ہے, جیسے جرمن میڈیا جب رپورٹ کر رہا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ بیانات, یہ کالز, یہ اسرائیل پر پریشر کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے گا جب تک وہاں سے سینکشنز نہیں لگیں گی, جب تک وہاں سے کلیئرٹی کے ساتھ کوئی پوزیشن نہیں لی جائے گی. پوپ ریسیو کال فرام نتنیاہو آفٹر چرچ اٹیک ارج سیز فار ٹاکس. نتنیاہو کو پوپ نے کہا کہ سیز فائر کی طرف جاؤ. باقی اس نے کافی باتیں بھی کی کہ اچھا غلطی ہوگی, فلانا ہو گیا. تو ان کی مکاری جو ہے نا وہ کام نہ آئے گی, اور ان کے جو ساری جاریت ہے وہ ظاہر ہے کہ سسٹینیبل نہیں ہے, اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور کرتے چلے جا رہے ہیں اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہیں. اور یہ جو یورپ ہے اس کے اوپر بھی میں نے آپ کو بتایا کہ پریشر اب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اب جرمنی کے حوالے سے دو اور امپورٹنٹ باتیں. ایک تو جرمنی نے شام کے حوالے سے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے, کہا ہے کہ وہ الشرا کی حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں, اور اس طرح سپورٹ کرتے ہیں کہ سیریا کی جتنی بھی ٹیریٹری ہے اس پر دمشق کا کنٹرول ہونا چاہیے. یعنی یہ اسرائیلی موقف کے خلاف ہے. سویدا پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دمشق کا کنٹرول ہونا چاہیے. یہ ایک جرمنی کی اسٹیٹمنٹ آئی. دوسرا, جرمن چانسلر نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ یورپ ایمرج ہو رہا ہے امریکہ سے دور. دا امیرکنز آر ڈسٹینسنگ themselves فرام یورپ, اینڈ فار دس ریزن اٹ واز امپورٹنٹ ٹو بیکم انڈیپینڈنٹ فرام دا امیرکن ڈیفینس. یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے عالمی منظرنامے میں, اور اسرائیل کے حوالے سے بھی کہ کولیکٹیو ویسٹ میں یہ تبدیلی آ رہی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اب ٹریڈ پر کوئی معاہدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, کوئی چیزیں طے ہوتی ہیں نہیں ہوتی, اس سے ہٹ کر یورپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اب امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا. تو انڈیپینڈنٹ جب یورپ نے ایمرج کرنا ہے تو اس نے اپنی پالیسیز بنانی ہے, اور مڈل ایسٹ کا مسئلہ ان کے لیے سب سے زیادہ سینسٹیو ہے یوکرین کے بعد, اور جو ان کا سافٹ امیج ڈسٹرائے ہو چکا ہے. تو انڈیپینڈنٹ یورپ جب ایمرج کر رہا ہے, یہ جرمن چانسلر جب بات کر رہے ہیں. اچھا, اب پھر اگلی بات آپ دیکھیے. 110 ایم پیز نے خط لکھا ہے. پہلے ہم 84 کی بات کر رہے تھے, اب ایک نیا خط سامنے آیا 110 ایم پیز برطانیہ کے. میں نے آپ کو بتایا کہ بوائلنگ پوائنٹ کا صورتحال پہنچ رہی ہے. یو کے ایم پیز ڈیمانڈ گورنمنٹ ریسپونڈ ٹو ICJ ججمنٹ آن اسرائیلی ایکشنز ان آکوپائڈ پیلسٹائن. مور دین 110 برٹش ایم پیز نے خط لکھا ہے یوکے گورنمنٹ کو, ڈیمانڈ کیا ہے کہ امیڈیٹلی یوکے گورنمنٹ جو ہے وہ پبلش کرے ایک رسپانس ٹو دا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ججمنٹ. 1 سال ہو گیا ہے, 1 سال 1 دن آج ہو گیا ہے. ICJ کی رولنگ آئی تھی اور اس نے اسرائیل کی آکوپیشن کو انلیگل قرار دیا تھا. اس پر یورپ نے کسی نے کوئی جواب ہی نہیں دیا, وگرنہ اپنی پوزیشن کلیئر کی جاتی ہے نا. تو 110 ایم پیز نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری یوکے گورنمنٹ اپنی پوزیشن کلیئر کرے اور اس کی حمایت کا اعلان کرے اور اسرائیل کی آکوپیشن کو انلیگل ڈکلیئر کرے. اٹ از این اٹر نان سینس, ایم پیز کہہ رہے ہیں, دیٹ اے ایئر آن فرام دس ہسٹورک ایڈوائزری, کہ اتنی بڑا فیصلہ عالمی عدالت نے دیا اور 1 سال ہو گیا ہے, کتنی یہ نان سینس بات ہے, دیٹ دا گورنمنٹ ہیز ناٹ ایشوڈ اے فارمل رسپانس. تو یہ دباؤ جو ہے وہاں پر بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور یورپی یونین کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آئی ہے شام پر بھی اور غزہ کے حوالے سے بھی. یورپی یونین انہوں نے کہا کہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ امپلیمنٹ کیا جائے سیز فائر کو سویدا کے اندر, اینڈ سیریاز انڈیپینڈنس اینڈ سوورینٹی. یعنی یہ بیان بھی اسرائیل کے خلاف. شام کا معاملہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ سب کی متفقہ گورنمنٹ ہے اور اس کا براہ راست تعلق یورپین انٹرسٹ کے ساتھ ہے. دیکھیں یہاں پر تو وہ رشیا سے دور کر رہے ہیں نا. دیکھیں یہاں پر ساری لڑائی کیا ہے, رشیا کے ساتھ لڑائی ہے یورپ کی. تو یورپ جو ہے وہ اسرائیل کو لگام نہیں ڈال پا رہا, تو رشیا تو بیٹھا ہوا ہے نا,
اور وہ دیکھ رہے رشیا اور چائنا کی اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی, انہوں نے کنڈیم کیا, یورپ نے تو ابھی تک کنڈیم نہیں کیا. تو ایسے تو نہیں معاملات چلیں گے کہ اسرائیل کو وہ لگام نہیں ڈال رہے اور شام میں لوگ مر رہے ہیں اور خانہ جنگی, پورے شام کو خانہ جنگی کی طرف جب دھکیلا جا رہا ہے, تو رشیا اور چائنا بھی تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے یعنی کہ پوری لیجیٹیمیسی ہے شام کے پاس کہ وہ بڑی اگر کاروائی کرتا ہے, تو یورپ کے پاس بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یورپی یونین, اسرائیل از ناٹ فلی امپلیمنٹنگ واٹ واز ایگریڈ اپون ریگارڈنگ غزہ. یورپی یونین نے ایک ڈیل کی اسرائیل کے ساتھ, ایک معاہدہ کیا کہ مزید ایڈ جب داخل وہ فضول اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, بس ایسے ہی اچھا جی ہم بڑا کام کر رہے ہیں, غزہ میں ایڈ بھیج رہے ہیں. وہ 3 دن پہلے معاہدہ کیا ہے, آج کہہ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل جو ہے اس کے اوپر پوری طرح سے امپلیمنٹ نہیں کر رہا. تو وہ بس چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے اوپر ان کو سینکشنز نہ لگانی پڑے, آگے پیچھے جو ہے نا ایک نیریٹو کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ نہیں ہوگا. آج خود کہنا پڑ گیا کہ اسرائیل جو وہ امپلیمنٹ نہیں کر رہا ہے. تو وہ جو ٹریڈ کی جو سینکشنز کی بات چل رہی تھی اس پر دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے. فیڈ ایکس جو ہے یہ ایک بڑی کمپنی ہے شپنگ کے حوالے سے, اس نے مڈل ایسٹ کے اندر اور خاص کر اسرائیل اور عراق میں ٹیمپریریلی تمام جو شپمنٹس ہیں وہ بند کر دی ہیں ڈیو ٹو دا کرنٹ سچویشن ان دا مڈل ایسٹ. اسرائیل میں اور عراق میں, ٹھیک ہے نا, باقی مالک میں یہ بند کر دیا گیا. اسرائیل میں بند کرنا یہ بڑی بات ہے مڈل ایسٹ کی سچویشن کی وجہ سے. فیڈ ایکس اسرائیل نے ایلوکیٹ کیے ہیں ایکسٹرا $12.5 بلین ٹو فنڈ اٹس وار اکراس ویسٹ ایشیا, یعنی مڈل ایسٹ کو ویسٹ ایشیا بھی کہتے ہیں. $12.5 بلین کا نیا بجٹ پاس کیا ہے مزید لمبی جنگوں کے لیے. تو اب ناظرین صورتحال یہ ہے کہ شام میں لڑائی اس طرح سے جاری ہے کہ دروز ملیشیا حملہ کر رہی ہے, کیپچر کر رہی ہے, گھروں کو جلا رہی ہے, ڈسپلیس کر رہی ہے, ڈیموگرافک چینجز کر رہی ہے. اسرائیل کی پشت پناہی ہے, اسرائیل کا ایئر کور ہے, اور اس میں یہ ہے کہ قبائل نکل چکے ہیں, وہ سامنا کر رہے ہیں, اور دروز ملیشیا کے اوپر وہ بڑے بھاری ثابت ہو رہے ہیں کیونکہ دروز ملیشیا بزدل سی, ٹھیک ہے, اس کو صرف ایک اوپر سے اسرائیل کا ایئر کور ہے, اوپر سے اسرائیل بمباری کرتا ہے اور ان کا جدید ترین اسلحہ ہے. تو جو باقی قبائل ہیں وہ بھرپور طریقے سے نکلے ہیں اور بہت سارے سویدا کی طرف آ رہے ہیں. سویدا میں صورتحال بڑی تشویشناک ہے, افسوسناک ہے. وہاں سے لوگ جو ہے وہ ہیلپ جو ہے وہ پکار رہے ہیں. اب دیکھنا کہ شام کا ایک علاقہ ہے, وہاں سے لوگ ہیلپ جو پکار رہے ہیں. تو پورے مڈل ایسٹ میں, پورے شام کے اندر لوگ بہت زیادہ غم اور غصے کے اندر ہیں کہ ان کے اپنے لوگ وہ اس طرح سے جب وہاں پر مارے جا رہے ہیں. تو اب کوئی بڑا فیصلہ اس طرح سے کرنا ہے کہ جولانی کی گورنمنٹ تو فارغ ہو گئی ہے ایک انداز میں کہ اس کو اب اپنی لیجیٹیمیسی, اپنی ریٹ جو ہے وہ منوانی ہے. اگر وہ یہاں کے لوگوں کو نہیں بچا سکا تو اوپر نارتھ والوں کو کیسے بچائے گا؟ باقی اس کی دیکھیں نا, ایس ڈی ایف نے آ کر الشرا کو اپنا حکمران مانا. کل کردوں کا بیان آیا کہ الشرا کا رویہ ٹھیک نہیں ہے, سب کے لیے اپنے پروٹیکٹ نہیں کر رہا. تو سارے جو ہیں وہ کیسے اکٹھے ہوں گے الشرا کی اس چھتری تلے؟ تو الشرا کو منوانا ہے نا ایز اے لیجیٹیمیٹ رولر. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک علاقہ. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اسرائیل کا اختتام صرف یہاں پر نہیں ہے, یہاں پر کنٹرول سنبھالنے کے بعد اس نے مزید آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے, ہر صورت میں جب وہ بڑھنا ہے. تو اس لیے ایک بڑا فیصلہ ہونا ہے. اور 50 فائٹرز اسرائیل نے مارے ہیں ہومس گورنریٹ میں, یعنی جو دمشق اور ادلب کے درمیان ہومس آتا ہے, یہ صدرن سیریا میں نہیں ہے. تو وہاں سے دمشق سے آگے گزر کر انہوں نے ہومس کے اندر 50 فائٹرز مارے ہیں. یعنی اب آپ دیکھیں نا کہ اسرائیل پورے سیریا میں اس کا پروجیکٹ ہے, پورے کسی ایک جگہ پر نہیں ہے. وہاں پر جا کر فائٹرز کو جو ٹرائبز کے ہیں ان کو مار رہا ہے. تو وہ پورے سیریا میں چاہتا ہے کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی اور کمر ٹوٹ جائے کہ وہاں پر کوئی رسپونڈ کرنے والا بچے ہی نہ. ہنڈریڈز آف فیملیز ایویکویٹڈ فرام سویدا سیز گورنمنٹ منسٹر, اور ہیڈ فارمڈ اے جوائنٹ آپریشن روم ان ریسپانس ٹو کالز فار ہیلپ فرام سٹیزنز کاٹ اپ ان دا وائرس. جوائنٹ آپریشن روم بنا دیا گیا ہے. مور دین 570 وونڈڈ پیشنٹ جو ہے وہ وہاں سے ان کو ایویکویٹ کیا گیا ہے. سیرین میڈیا, اسرائیلی وار پلینز ایلیمینیٹڈ ا ٹرائبل فیکشن آف 50 فائٹرز ان دا کنٹری سائڈ آف ہومس. اور لیبنن کے اندر کیا ہوا ہے, اسرائیلی جو فوج ہے وہ پینیٹریٹ کی ہے میسل جبل میں, اور وہاں پر 2 کرینیں موجود تھیں جو ملبے کو ہٹا رہی تھی, لیبنن کی ملبے کو ہٹا رہی تھی, ان کو جا کر تباہ کر دیا ہے. یعنی آپ اس بزدل دشمن کی کاروائیاں دیکھیے کہ وہ کرینیں ملبہ ہٹا رہی ہیں, وہ بھی ان کو قبول نہیں ہے, ان کو جا کر جب وہ آگ لگا دی اور تباہ کر دیا ہے. تو اس لیے کسی کی کوئی بچت نہیں ہے. جو ڈیٹرنس دکھائے گا وہی اسرائیل کے سامنے کھڑا ہو سکے گا اور اسرائیل کے اگریشن کو روک سکے گا, ورنہ یہ اگریشن آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا. ایران سے 2 بڑی خبریں ہیں. ایک تو سپریم لیڈر کے جو ایڈوائزر ہیں علی لرجانی, انہوں نے کہا ہے کہ نیگوسیشن ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس آر ناٹ کرنٹلی آن دا ٹیبل, ابھی کوئی ہم اس کے بارے میں سوچ نہیں رہے. اور اس سے امریکہ, ظاہر ہے کہ ٹرمپ نے کیا حاصل کیا ہے, ایران مذاکرات کر رہا تھا, اب مذاکرات نہیں کر رہا, تو کچھ حاصل نہیں کیا. ٹرمپ نے ایک اسٹریٹجک بلنڈر تھا, ایسے بلنڈر امریکہ عراق میں بھی کر چکا ہے, باقی جگہوں پر بھی کر چکا ہے. اور ایران کے سیکورٹی منسٹر نے کہا, انٹیلیجنس منسٹر نے, کہ ہز کنٹری ہیز انفلوئنس ود ان اسرائیل. یہ بہت بڑا دعویٰ جو ایران نے کر دیا ہے کہ ہم تو اسرائیل کے اندر پینیٹریشن جو ہے وہ حاصل کر چکے ہیں. تو یہ اس وقت کی ناظرین تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے اجازت ادا کریں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.